अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद इस कोर्स के अंदर, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीखने की और उसको अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इस कोर्स का थोड़ा सा मैं आपको ना एक शॉर्ट सा डिस्क्लेमर दे दूं। यहाँ पर क्या होगा कि लाइव क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी जो लोग हैं, उनको मसला होता है लाइव क्लासेस से, और सारे जो हैं उसको अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इशू। कोई किसी की जॉब है, किसी की फैमिली है, किसी का घर है, किसी की एजुकेशन है, सो इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट टू कम ऑनलाइन एट सेम टाइम। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि जो हमारा तीसरा बैच है, taught 2 बैचेस बिफोर। 2022 तक मैंने तजवीद पढ़ाई थी, यानी 2 बैचेस थे, ऑलमोस्ट 30 टू 40 स्टूडेंट्स थे हमारे, और उन सब ने तजवीद सीखी। तो अब इंशाल्लाह ये बैच 3 है, लेकिन यहाँ पर हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। आई विल बी यूजिंग जस्ट रिकॉर्डेड मटेरियल्स, जो भी पीडीएफ्स और फाइल्स और स्लाइड्स वगैरह होंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, सम टर्म्स टू मेमोराइज। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता होंगी और पता होनी चाहिए। हर्फ क्या होता है? हर्फ लेटर को बोलते हैं, ठीक है। लफ्ज़ वर्ड को बोलते हैं। लेटर्स से मिलके आपको पता है वर्ड्स बनते हैं, यानी हरूफ से मिलकर जो है वो अल्फाज बनते हैं। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की टर्म्स मैं बहुत यूज़ करूँगी। हरकत का आपको पता होना चाहिए। हरकत मूवमेंट को बोलते हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म, तशदीद, ये जो भी हरकत आप पढ़ते हैं कुरान के अंदर, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बो, उनको हम लोग हरकत बोलते हैं। इसके लिए अरबिक टर्म भी यूज़ की जाती है, फ़तहा, कसरा और दम्मा, और तनवीन के लिए फ़तहातैन, कसरातैन और दम्मातैन। तो ये वाली इसको हम थोड़ा डिटेल से आगे कवर कर लेंगे, लेकिन ये हरकत का आपको पता होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो दोबारा। उसके बाद लफ्ज़, अल्फाज का आपको पता है। लेटर्स मिलके अल्फाज बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको रा, सीन, लाम, ये लेटर्स है ना 3, इन तीनों को हमने सीक्वेंशली जोड़ा तो एक लफ्ज़ बना, यानी रसुल, मैसेंजर, पैगाम देने वाला, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद मखरज, ये वाला वर्ड मैं बहुत यूज़ करूँगी। मखरज कहते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन को, कि हम कौन से अपने बॉडी पार्ट यानी थ्रोट के, हमारे गले के कौन से हिस्से को हम किसी लफ्ज़ की अदायगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे। मखरज का मतलब ही यही होता है कि निकलने की जगह। कुरान के अंदर आता है ना, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, कि जो इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने की जगह बना देता है। अल्लाह ताला उसके लिए मखरज क्रिएट कर देते हैं, यानी एक स्मूथ पाथ फ्लो क्रिएट कर देते हैं ताकि वो उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टांस से निकल सके। तो अब यहाँ पर अब प्रॉपर हम अपना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, यानी कोई चीज़ हम अगर अटेंड करते हैं, किसी चीज़ में, किसी सिलसिले में, किसी कोर्स में हम शामिल होते हैं, देन वी शुड नो आवर इंटेंशंस, कि मैं किस नीयत से किस जगह पे किसी कोर्स में शामिल हो रही हूँ, मेरी नीयत क्या है, मेरा सोल जो पर्पज़ है ये किसी जमात या ग्रुप के साथ जुड़ने का, वो क्या है। अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा इंटेंशन ये है दैट आई गेट टू रिवाइज माई प्रीवियस लेसन्स। मैं अपना तजवीद का जो वो है उसको रिवाइज कर लूँ और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाऊँ इंशाल्लाह। और जो भी ना एक जो तशनगी महसूस होती है ना कुरान के ताल्लुक और अपने ताल्लुक की, उसको मैं थोड़ा सा ना उस गैप को फिल कर सकूँ। बाकी आपकी अपनी अपनी नीयत, अपनी अपनी नीयत, इंटेंशन को आप देखें कि आप किस लिए शामिल हुए हैं। कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए शामिल हुए हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए शामिल हुए हैं, या फिर उस हदीस का कि मिसदाक बनने के लिए शामिल हुए हैं जिसका मफ़हूम ये है कि कुरान पढ़ने वाला नोबल यानी मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। और दैट ब्रिंग्स अस टू आवर फर्स्ट टॉपिक, कि किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसकी वजूहात पढ़ते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। तो लेट्स गो थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग तजवीद थ्रू कुरान एंड सुन्ना। अल्लाह ताला के इसके बारे में क्या कहते हैं और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या कहते हैं।
تو سورۃ الفرقان کی سورۃ فرقان کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ترتیل جو ہے وہ قرآن کے اندر نا آپ کو ملٹیپل جگہ پر ملے گا۔ یہ والا جو لفظ ہے نا ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ شاید آپ کو پتا ہوگا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو، سلو ریڈنگ کو، کانشیسنس کے ساتھ پڑھنے کو، بیوٹیفائی کرنے کو، ٹھیک ہے، ریسپیکٹفلی پڑھنے کو، اس کو ہم لوگ ترتیل کہتے ہیں۔ اسی طرح سیم ورڈ یعنی سیم ورڈ سورۃ مزمل میں بھی آیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اس کے علاوہ سورۃ الاسراء کے اندر آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو واضح طور پر ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے سنائیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی دے recited the way it should be recited، جس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو اس طرح سے وہ پڑھتے ہیں۔ ہر چیز کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کو کرنے کا ڈیکورم ہوتا ہے، ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اسی طرح سے قرآن کو پڑھنے کا بھی ایک پروٹوکول ہے۔ اسی حوالے سے آپ کچھ احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمیں نصیحت کی ہے اس حوالے سے، قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے۔ ابن خزیمہ کے اندر آتی ہے ایک روایت کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے یہ نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ سنن نسائی میں آتی ہے ایک روایت اقرأوا القرآن بالحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو، یعنی ان کے ڈائلیکٹس پہ پڑھو، ان کے رولز کے مطابق پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک تھوڑی سی طویل روایت آتی ہے الماہر بالقرآن مع السفرات الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ويتتع فيه وهو عليه شاق له أجران، جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، قرآن کا پڑھنا اس سے تکلیف دہ لگتا ہے اور لیکن پھر بھی وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس حدیث کے اندر نا دو طرح کے لوگوں کو مینشن کیا گیا، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن کو ایفرٹ لیسلی پڑھ لیتے ہیں، پروفیشنٹلی پڑھتے ہیں، مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے قواعد کو اچھی طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں، اور ایک وہ انسان ہے جو اسٹرگل کرتا ہے، جو جیسے آپ نے دیکھا میں بھی اسٹارٹر ہوئی تھی وَيَتَتَعْتَعُ اس لفظ کے اوپر، ہاں تو یعنی یہ تو میرا نا ایک بیسک وے آف اسٹمبل تھا، یعنی پڑھتے پڑھتے ہم ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں یا نروس ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ ایک اس طرح کا اسٹارٹر ہوتا ہے، اور ایک اسٹارٹر ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھ رہا ہوتا، آپ کی زبان پہ قاعدہ نہیں چڑھ رہا ہوتا، مخرج نہیں چڑھ رہا ہوتا، ایک اس ٹائپ کی کیٹیگری ہے۔ یہاں پر اس ٹائپ کی کیٹیگری کو مینشن کیا گیا ہے۔ تو یعنی اب ترتیل کا میں نے آپ کو بتایا کہ ترتیل کہتے ہیں، یعنی یہاں پر آیا ہے نا کہ ایک انسان جو ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے اس کے بارے میں۔ ترتیل کا میں نے آپ کو بولا کہ یعنی کلیئر پروننسیشن اس کے اندر آتی ہے کہ ہر لفظ کو، ہر حرف کو اس کی صحیح جگہ سے ادا کیا جائے، پراپر تجوید کے رولز کو فالو کیا جائے، آرام سے سلولی کاملی ریسائٹ کیا جائے، کوئی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے ریسیٹیشن نہ کی جائے، رش نہ کیا جائے، بلکہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا جائے، تدبر اور ریفلیکشن کے ساتھ پڑھا جائے، صرف سطحی طور پہ اس کی تلاوت نہ کی جائے بلکہ اس کو محسوس کیا جائے، اس کے میسج کو انٹرنلائز کیا جائے۔ تو ترتیل کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کانشیسلی پڑھنا لیکن بیوٹیفلی پڑھنا۔ اب یہاں پر کرامم بارورا کا ذکر ہے کہ معزز فرشتے، نوبل کمپنی کا ذکر کیا گیا یہاں پہ،
اور ہمیں پتہ ہے کہ آسمان کے اوپر ایک سب سے نوبل جو گیدرنگ ہے جو کہ اللہ کے نزدیک وہ فرشتوں کی گیدرنگ ہے، اور اسی گیدرنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسی گیدرنگ میں عزازیل جو کہ ابلیس ہے، ابلیس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل ہے، جو یہ شیطان ہے یا ابلیس ہے اس کو اس گیدرنگ کے اندر شامل کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، ورنہ تو کان من الجن سورۃ کہف کے اندر آتا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، لیکن اس کو فرشتوں کی گیدرنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکلوڈ کیا گیا ہے، بیکاز کیونکہ وہ اپنی عبادات میں اتنا ایکسل ہو گیا تھا، اپنے ریچولز میں اس نے اتنی کیا بولتے ہیں اس کو اتنی کیا بولتے ہیں ایفیشنسی لے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بیوٹیفل گیدرنگ کے اندر، سب سے نوبل گیدرنگ کے اندر اس کو شامل کیا۔ ایسے ہوتا نا، یعنی دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بزنس ماڈل کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہ کسی بزنس کوئی کارپوریشن ہے، وہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ آڈیٹر کی حیثیت سے وہاں پر لگتے ہیں، پھر آپ کی پروموشن ہوتی ہے، آپ کو مارکیٹنگ مینیجر بنا دیا جاتا ہے، پھر آپ کی پروموشن ہوتی ہے، پھر آپ کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہائر کر لیا جاتا ہے، پھر آپ کو ہیڈ آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ بنا دیا جاتا ہے، پھر اگر زیادہ اچھا انسان کام کر رہا ہو تو اس کو سی ایف او بنا دیا جاتا ہے، اگر اس سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو وہ وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے، یعنی پروموشن ہوتی جاتی ہے اور اس کی جو گیدرنگ ہے وہ بھی چینج ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کے لیول بڑھتے ہیں ہائر کی لیول میں اس سسٹم میں، ویسے ویسے آپ کی گیدرنگز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ان دا سیم کیس کی جو مڈل کلاس ایک طبقہ ہے وہاں ان کی اٹھک بیٹھک جن لوگوں کے ساتھ ہوگی وہ ان کے لیول کے لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ جو اپر مڈل کلاس ہے اس کے ڈفرینٹ ٹائپ آف گیدرنگز ہوں گی، لوور مڈل کلاس کی ڈفرینٹ ٹائپس کی گیدرنگز ہوں گی، ایلیٹ جو کلاس لوگ ہیں ان کی ڈفرینٹ ٹائپ کی گیدرنگز ہوگی، جو الٹرا ایلیٹ ہیں جیسے کہ پریزیڈنٹس اور کنگز اور بیوروکریٹس وغیرہ ہیں ان کی گیدرنگز کے اندر انہی کی کلاس کے لوگ موجود ہوں گے، تو یعنی سب سے نوبل گیدرنگ دنیا میں انہی کی کنسیڈر کی جاتی ہے، الٹرا جو ایلیٹ ہے ان کی۔ تو اللہ کی نظر میں الٹرا ایلیٹ گیدرنگ کس کی ہے؟ فرشتوں کی، تو جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو اس الٹرا ایلیٹ گیدرنگ کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب یعنی اس گیدرنگ کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف فرشتے آ جاتے ہیں، کرام بررہ جو موزز فرشتے ہیں اس کے اندر الگ الگ فرشتے ہوں گے نا، یعنی وہی لانے والے، یعنی نیکیوں کو ریکارڈ کرنے والے، اور کیا بولتے ہیں اس کو ایک رقص کے طور پہ کہا جائے تو ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما بردار ہیں، ایسے فرشتے، ایسی مخلوق اللہ کی جو کمپلیٹلی اوبیڈینٹ ہیں، ایکسٹریملی رائچیس ہیں، آنریبل ہیں، تو ان کے ساتھ بینگ ود دیم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مع السفر، مع کا لفظ یوز کیا ہے، مع کہتے ہیں بالکل ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، بالکل ساتھ ساتھ یعنی فالو اپ۔ تو اس کا اسکالرس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سیم رینک دے دیا جائے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ فرشتہ بن جائیں گے قرآن پڑھ کے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی اگر کوالٹی آف ریسیٹیشن جیسی ہے، آپ کا کوالٹی آف لائف جیسا ہے، اس حساب سے آپ کو نا ان کے رینکس کے اندر سیٹ کیا جائے گا۔ تو ایک انسان جو قرآن پڑھتا ہے اور ایک ہائی اسپریچول لیول اچیو کر لیتا ہے تو اس کو اینجلس کے کلوز بٹھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یعنی ورچو میں وہ بالکل فرشتوں کی طرح ہو گیا نا، وہ فرشتہ بنا نہیں لیکن ورچو میں، جیسے کہ فرشتے اللہ کے کلام کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے ورڈز کو کیری کرتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لایا کرتے تھے، ان کو سنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ کافی مرتبہ فرشتے، ڈفرینٹ فرشتے آئے تھے قرآن کی آیات لے کے، جیسے کہ ایک مرتبہ آسمان کے وہ دروازے کھلے تھے جو کبھی نہیں کھلے تھے، اور آسمان سے وہ فرشتے زمین پر آئے تھے جو کبھی زمین پر نہیں آئے تھے، تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تھا کچھ آیات کا، سورۃ فاتحہ اس کے اندر موجود ہے، مکمل سورت تب نازل ہوئی تھی یہ۔ تو مختلف مواقع پہ مختلف فرشتے جو ہیں وہ اس وحی کو لے کے آئے تھے، لیکن جو ان میں مین جو نام ہے، چیف جو نام ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ زیادہ تر قرآن جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے پیدا ہی اس مقصد سے کیا تھا، لیکن پھر بھی فرشتے پریزرو کرتے ہیں، کنوے کرتے ہیں ریویلیشن کو۔ اسی طرح سے اسکالرس کہتے ہیں کہ سملیرٹی اس کی ایسے ہوتی ہے ایک قاری کے ساتھ کہ ایک جو ترتیل سے پڑھنے والا انسان ہوتا ہے وہ قرآن کو ایک تو خوبصورتی سے پڑھتا ہے، دوسرا وہ بھی قرآن کو پریزرو کرتا ہے اپنے دل کے اندر اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ اس طرح سے یعنی اس سینس میں اینجلز کی طرح ورچو میں ہو جاتے ہیں اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔
اب جو دوسری کیٹیگری ہے یعنی ایک ایسا انسان جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے نا، جو اسٹرگل کر رہا ہے، والذی یقرأہ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، اس کو مشکل ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. ایک ایسا انسان جس کو مشکل ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو اجرانی، اجرانی ڈول وہ ہے مثنیٰ کو بولتے ہیں، یعنی اس کے لیے 2 اجر ہیں، اس کے لیے 2 ریوارڈز ہیں. پہلا ریوارڈ جو ہے وہ اس کی ریسیٹیشن کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرا ریوارڈ اس کی ایفرٹ کے لیے، اس کی پیشنس کے لیے. یعنی ایک انسان جو ایفرٹلیسلی قرآن پڑھ رہا ہے، مہارت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو 1 اجر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اجر ہر اجر پہ بھاری ہے، اس کو معزز فرشتوں کی کمپنی مل رہی ہے. لیکن اب ایک انسان جو کہ مشکل سے قرآن پڑھتا ہے، جس کے منہ پہ لفظ نہیں چڑھتے، جس کے منہ کے اوپر مخرج نہیں چڑھتے، کیا وہ دل برداشتہ ہو جائے؟ نہیں، اس کے لیے مزید حوصلہ افزائی کہ تیرے لیے تو 2 اجر ہیں، اجرانی، 1 اجر کہ تو نے قرآن پڑھا، دوسرا کہ تو نے کوشش کی. اٹس ویری بیوٹیفل پارٹ آف اسلام کہ اسلام یعنی آپ ایک جنیرک پرنسپل بنا کر بھی اگر اپلائی کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کو اسلام کے ہر ریچول میں نظر آئے گا کہ آپ کی کوالٹی آف ایفرٹ میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی آف ایفرٹ میٹر نہیں کرتی ہے. فار ایگزامپل میں قاری ہوں، یعنی اگر فار ایگزامپل میں اگر قاری ہوں، مجھے بہت ہی کوئی اچھا اگر قرآن آتا ہے، یا آپ کو بہت اچھا قرآن آتا ہے، آپ ہر سال 4 سے 5 پارے پڑھتے ہیں، پورا پراپر تجوید، پراپر ترتیل کے ساتھ، اور آپ کا اجر تو لکھا گیا، آپ کا اجر تو لکھا گیا. اور کمپیریزن میں ایک ایسا انسان ہے جس سے سورۃ بقرہ بمشکل پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو لفظ یاد نہیں ہوتے، الفاظ کے اشکال اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ پورے سال میں بس سورۃ بقرہ کمپلیٹ کرتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے پھر کوشش کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے پھر کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوشش زیادہ پسند ہے میرے کمپیریزن میں، کیونکہ وہ انسان کیا بولتے ہیں مشقت اٹھا کے پڑھ رہا ہے. میں نے تو مشقت نہیں اٹھائی، میں نے تو ایفرٹلیسلی پڑھ لیا، یہ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن وہ انسان مشقت اٹھا رہا ہے، اور یہ مشقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک مشقت ہوتی ہے جو ہم دنیا کے لیے اٹھاتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے ٹرموائل میں، انسان کو ہم نے ٹوائل میں پیدا کیا، اسٹرگل میں پیدا کیا. ایک مشقت وہ جو ہم دنیا میں اٹھاتے ہیں، جیسے کہ کمانے کی مشقت. ہاں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم جابس کرتے ہیں تاکہ ہمارا گھر چل سکے، ہمارا پیٹ جو ہے وہ پل سکے. تو دنیاوی سینس سے ایک ہوتی ہے ہماری مشقت. ایک مشقت ہوتی ہے جو ہم آخرت کے لیے اٹھاتے ہیں، کہ راتوں کو رمضان میں اٹھ کے ہم نے قیام کیا، پارا پڑھا، روزہ رکھا، بھوکے رہے اور قرآن پڑھا. تو یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا اللہ کی طرف سے. تو طرح کی مشقتیں ہو گئی نا. اب وہ جو انسان ہے جو قرآن کو مشکل سے پڑھ رہا ہے، تو وہ دونوں طرح کی مشقتیں اٹھا رہا ہے. ایک آرٹیکولیشن کی مشقت ہے، دوسری مشقت کون سی ہے؟ ایک مشقت جو ہے وہ آرٹیکولیشن کی مشقت ہے، دوسری مشقت اپنا ٹائم اس نے جو انویسٹ کیا نا اس کے اندر. اب مجھے اگر 1 گھنٹہ لگ رہا ہے قرآن پڑھنے میں، تو جس انسان کو مشکل ہو رہی ہے وہ تو 3 گھنٹے میں اس قرآن پڑھے گا، جو بھی اس کا ٹارگیٹ ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرے گا. تو دنیا اور آخرت دونوں حساب سے اس نے مشقت کی، تو اس لیے اس کا بھی ڈبل ریوارڈ ہے. یہ جنیرک پرنسپل آپ کو ہر چیز میں نظر آتا ہے اسلام کے اندر. یہ اسلام کا ایسنس ہے کہ آپ کی کوالٹی آف ایفرٹ میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی آف ایفرٹ میٹر نہیں کرتی ہے. میں نے اگر 20 رکعت، یہ ڈسکشن ہماری چلتی ہے نا رمضان کے اندر کہ 20 تراویح ہونی چاہیے کہ 8 ہونی چاہیے. ایک انسان جو 20 تراویح پڑھ رہا ہے، وہ ٹکرے مار کے اگر اٹھ رہا ہے لیکن اس نے 20 پوری پڑھی ہیں، اس کی اگر تراویح تولی جائیں گی اس کے ساتھ جس نے 8 تراویح پڑھی لیکن خشوع کے ساتھ پڑھی، تو obviously ہم سب بلا جھجک یہی کہہ سکتے ہیں کہ 8 تراویح والے کی زیادہ اللہ کی نظر میں ویلیو ہے، کیونکہ اس نے عبادت جو ہے وہ خشوع کے ساتھ کی. اسی طرح سے اگر آپ 20 تراویح خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا تو دگنا اجر ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوالٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. اب اگر میں ایک گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہاں پر میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، 2 رکعت نماز میں لمبا قیام کر کے پڑھتی ہوں، اور آدھے گھنٹہ میں کھڑی ہو کے قیام کرتی ہوں، اور اس کے کمپیریزن میں 1-2 رکعت ایسی ہیں جو میں اکیلے تنہائی میں پڑھتی ہوں، لیکن پورے دل کے ساتھ پڑھتی ہوں. بے شک چھوٹی میں نے پڑھی، چھوٹی صورتیں پڑھی، لیکن میں نے خشوع کے ساتھ پڑھی.
اب میری وہ جو گیدرنگ میں جو میں نے پبلک کے اندر جو اپنی نماز پڑھی وہ تو شرک خفی کے اندر آ جائے گا نا. شرک خفی ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے, یہ ہڈن شرک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے شرک کیا کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا قیام لمبا کیا, لیکن میں نے کوانٹٹی زیادہ کر دی, کوالٹی میری مینیمائز ہو گئی. لیکن جو میں نے تنہائی میں عبادت کی اللہ کو وہ زیادہ پسند آ گئی, کیونکہ وہ میں نے بے شک چھوٹی پڑھی لیکن میں نے کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں نہ پڑھی, میں نے اپنے رب کے لیے پڑھی ہے. تو یہ چیز, یہ جنیرک پرنسپل ہماری عبادات میں ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. اس طرح سے کوئی انسان اگر 4 کروڑ کا ڈونیشن دے رہا ہے لیکن وہ ریاکاری کے ساتھ دے رہا ہے, وہ اذا کے ساتھ دے رہا ہے, تکلیف کے ساتھ دے رہا ہے, کہ اگلے کے ساتھ اس نے فوٹوز بنوائی ہیں, اس کو ذلیل کیا ہے, ایک اس طرح سے اس نے 2 کروڑ دیا, اور اس کی جگہ ایک انسان ہے جس نے 20 روپے دیے ہیں لیکن سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اس کی ادا اللہ کو زیادہ پسند آئی. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے ہماری کوانٹٹی آف ایفرٹ نہیں دیکھتا ہے. جو میزان ہمارے پاس دنیا میں ہوتا ہے, جو میئرنگ بیلنس ہمارے پاس دنیا کے اندر ہوتا ہے, جس کے اندر ہم لوگ چینی تولتے ہیں, وہ آپ کو 1 کلو چینی ہی دکھائے گا, نہ زیادہ نہ کم. لیکن جو ترازو اللہ کے پاس ہے, جو میزان اللہ کے پاس ہے, وہاں پر آپ 20 رکعت رکھتے ہیں اور پھر وہاں پر اس کے ساتھ 2 رکعت خشوع کے ساتھ رکھتے ہیں, تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ ان 2 رکعت کا بھاری ہوگا. کوالٹی آف ایفرٹ میٹر کرے گی, کوانٹٹی آف ایفرٹ میٹر نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اسی طرح سے جو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہے, he is going to be receiving double reward. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے بخاری کی کہ لیسا منا من لم یتغنا بالقرآن, جو قرآن کو خوش لہانی کے ساتھ نہ پڑھے, بیوٹیفائی کر کے نہ پڑھے, اچھی آواز کے ساتھ نہ پڑھے, وہ ہم میں سے نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو اچھے لہجے اور ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتے تو آپ ہم میں سے نہیں. یہ تو تھا ہمارا انٹروڈکشن, اور امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آیا. کوئی خاص اس کے اندر چیزیں نہیں ہے, سب بس بیسک باتیں تھیں جو آپ کو میرے خیال سے پہلے سے بھی پتہ ہوں گی. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو میں 0A کا نام دوں گی, اور اگلی جو کلاس ہے اس کو ہم 0B کا نام دیں گے, کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے انٹروڈکشن ہوگا. وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم سورۃ فاتحہ کے اندر کتنی مسٹیکس کرتے ہیں, یا کوئی بھی صورت ہے اس کے اندر ہماری کتنی مسٹیکس ہوں گی. 30 سے 40 مسٹیک تو آپ کی ایزیلی سورۃ فاتحہ کے اندر نکلیں گی اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں یا کہ نہیں پڑھیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لہنے جلی کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ہم لوگ جانتے نہ جانتے ہوئے الفاظ کا مطلب چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.